शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिनी फ़िद्दीन आमीन सुम्मा आमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने गुल्ले निस्फ़ किया था, निफ्स तक जी आयत नंबर 79 तक किया था, आयत नंबर 79 तक। अब यहाँ पर एक अगले गिरोह का तज़किरा शुरू होता है जो आयत नंबर 80 से आयत नंबर 89 तक जाएगा, और इसमें बनी इसराइल का नस्ली तासुब और फ़ख्र का ज़िक्र किया जाएगा कि वो अपनी नस्ल पे कितना फ़ख्र करते थे और अपनी नस्ल पे कितना तासुब करते थे, यानी अपने आप को पसंद करते थे और दूसरों को पसंद नहीं करते थे। और यही हाल आज भी अल्लाह ताला क्यों बयान फरमा रहे हैं? अल्लाह ताला इसलिए बयान फरमा रहे हैं कि आज भी उनका यही तर्ज़ अमल है, आज भी उनका यही रवैया है। वक़ालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मअदूदा, वो क्या कहते थे? वो यह कहते थे कि गिनती के चंद दिनों के सिवा उन्हें दोज़ख की आग हरगिज़ नहीं छुएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे पूछिए, क्या तुमने अल्लाह ताला से कोई वादा ले रखा है जिसकी वो ख़िलाफ़ वर्जी न करेगा, या तुम अल्लाह ताला पर ऐसे ही बातें जड़ देते हो जिनका तुम्हें इल्म ही नहीं है। यानी वो कहते थे ना कि हमें दोज़ख की आग नहीं छुएगी, तो अल्लाह ताला इसमें फरमाना है कि ज़रा इनसे पूछो तो सही कि इन्होंने क्या मुझसे कोई वादा लिया है, मैंने इनसे कोई वादा किया था कि मैं तुम्हें जहन्नुम में नहीं डालूँगा, या फिर ऐसी अल्लाह ताला पे झूठी बातें लगा रहे हो। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, बात यह है जिसने भी बुरे काम किए, बला मन कसबा सय्यअतुन व अहातत बिही खतीअतुहु, फिर उसके गुनाहों ने उसको घेर लिया, तो ऐसे ही लोग अहले दोज़ख हैं जिसमें वो हमेशा रहेंगे। यानी यहाँ पर अल्लाह ताला ने कितना साफ़ बयान कर दिया कि जिसने बुरे काम किए फिर उसके बुरे कामों ने उसको घेर लिया। यानी जो भी बुरे काम करता है, गुनाह करता है, फिर उस पर इसरार करता चला जाता है और उस पर माफ़ी नहीं मांगता, तो एक दिन क्या होता है, वो बुरे काम उस आदमी को, उस इंसान को घेर लेते हैं और बुराई में उसको फिर या तो वो पूरा बुरा हो जाता है और पूरा उसको अच्छाई का ख्याल ही नहीं रहता, या फिर ये होता है कि उसके ऊपर ऐसी ताबड़तोड़ अल्लाह ताला उसको ऐसी सज़ा देते हैं कि उसको समझ नहीं आती। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जो भी बुरा काम करेगा उसकी बुराई उसे घेर लेगी, ऐसे ही लोग अहले दोज़ख हैं जिसमें वो हमेशा रहेंगे। और जो लोग ईमान लाए और अच्छे काम किए तो यही लोग जन्नत के मुस्तहिक़ हैं जिसमें वो हमेशा रहेंगे। यहाँ पर अल्लाह ताला अब उनकी नाफरमानियाँ बयान कर रहे हैं कि उन्होंने किस किस तरह से नाफरमानियाँ की। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराइल, और वो वक़्त याद करो। वइज़ का मतलब होता है वक्त याद करो। देखो मैं तुम्हें एक किस्सा बता रहा हूँ, वो तुम्हें वक्त याद है कि जब बनी इसराइल ने या फ़लाँ ने ऐसे किया था। तो वइज़ का क्या मतलब होता है? उस ज़माने में जाओ, ज़रा याद करो, ज़रा सोचो। तो वइज़ में बहुत सारे मायने पोशीदा हैं। तो वइज़ और याद करो, जैसे आप वालिदैन अपने अगर किसी बच्चे को कहें कि जैसे वालिदैन हमें कहानियाँ सुनाया करते थे ना बचपन में, अब अगर हम बड़े हो जाए तो कहेंगे याद है तुम्हें, मैं तुम्हें बचपन में कहानियाँ सुनाया करती थी, अब तुम अपने बच्चों को सुनाते हो। तो क्या होता है, हम उस ज़माने में लेके जाते हैं कि याद करो वो ज़माना जब हमारा ज़माना था, क्या ज़माना था, मैं बड़ी थी, तुम छोटी थी, तुम बच्ची थी, तुम ना समझ थी। इसी तरह अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं, याद करो वो ज़माना जब बनी इसराइल से हमने पक्का वादा लिया था कि तुम लोग अल्लाह ताला के अलावा किसी की इबादत ना करोगे, और वालिदैन से, रिश्तेदारों से, यतीमों से, मस्कीनों से अच्छा बर्ताव करोगे, लोगों से भली बातें कहोगे, नमाज को कायम करोगे और ज़कात देते रहोगे। ये वही तमाम काम हैं जो मुसलमानों को दिए गए थे। अब हम कहेंगे कि यहूदी उनका तो मज़हब कुछ और है, वो तो उन्होंने बना लिया है कुछ और मज़हब, असल में तो मज़हब इस्लाम ही था जिसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लेके आए थे। वही हक़ूक़ुल वालिदैन थे, वही हक़ूक़ुल इबाद थे जो आज हमारे यहाँ हैं। फिर तुम में से सिवाय चंद आदमियों के बाकी सब इस वादे से फिर गए, और अब तक तुम इस वादे से फिर रहे हो, इससे एराज़ कर रहे हो। और वो वक्त भी याद करो, वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम ला तस्फ़िकूना दिमाअकुम, वो वक्त भी याद करो जब हमने तुमसे पक्का वादा लिया था कि तुम आपस में खुरेज़ी ना करोगे और ना अपने भाई बंदों को उनके घरों से जिला वतन करोगे। फिर तुमने इन बातों का इकरार किया और उस चीज़ की तुम खुद गवाही देते हो
پھر تم ہی وہ لوگ ہو جو اپنوں کو قتل کرتے ہو اور اپنے ہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے جلا وطن کر دیتے ہو، پھر ظلم اور زیادتی ان کے خلاف بڑھ چڑھ کر کرتے ہو، اور اگر وہ لوگ قیدی بن کر آ جائیں تو ان کا فدیہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام تھا۔ یعنی کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ یہودیوں سے ہم نے یہ وعدہ لیا تھا کہ آپس ان کے قبیلے تھے نا، بنو قریظہ، آپ نے سنے ہوں گے، بنو قریظہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، یہ یہودیوں کے قبیلے تھے جو مدینہ کے ارد گرد آباد تھے، یہ آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ میں نے تم سے عہد لیا تھا کہ تم آپس میں لڑو گے نہیں، وہ لڑتے تھے۔ پھر کہا تھا کہ اچھا آپس میں لڑنے کے بعد کیا کرو گے؟ ایک دوسرے کے قتل خوریزی نہیں کرو گے، وہ کرتے تھے۔ پھر کیا کرتے تھے؟ تم ایک دوسرے کو جلا وطن نہیں کرو گے، اس کے وطن سے نکالو گے نہیں، وہ نکالتے تھے۔ اچھا کوئی جلا وطن کر دینا، پھر اس کو کیا کرتے تھے؟ فدیہ دے کے اسے چھڑا لینا چاہیے، تو اسے چھڑا لیتے تھے۔ پھر کیا کرتے تھے؟ وہ 3 کام تو کرتے تھے، آپس میں لڑتے تھے، قتل و خوریزی کرتے تھے اور نکال دیتے تھے۔ اور جب فدیہ لے کے چھڑاتے تھے نا، کہتے تھے ہم اس لیے چھڑاتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے تو تمہیں 4 باتوں کا حکم دیا ہے، تم اس میں سے ایک بات لیتے ہو، باقی 3 باتیں چھوڑ دیتے ہو، یعنی اپنی مرضی سے پک اینڈ چوائس کرتے ہو۔ اور یہی ایٹیٹیوڈ ہمارا بھی ہے، ہم اپنی مرضی سے قرآن میں سے چیزیں لیتے ہیں جو ہمیں پسند لگتی ہیں، جو ہمیں پسند نہیں آتے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم کچھ باتوں پہ تو عمل کرتے ہو اور کچھ کے تو عمل نہیں کرتے ہو، پھر تم ہی وہ لوگ ہو جو اپنوں کو قتل کرتے ہو، اپنے ہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے جلا وطن کر دیتے ہو، پھر ظلم و زیادتی ان کے خلاف بڑھ چڑھ کر کرتے ہو، اور اگر وہ لوگ قیدی بن کر آ جائیں تو ان کا فدیہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو، حالانکہ ان کا نکالنا ہی تم پر حرام تھا۔ کیا تم کتاب کے بعض احکامات کو مانتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو؟ بھلا وہ لوگ جو ایسے کام کرے ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا میں ذلیل و خوار ہوں اور قیامت کے دن وہ سخت عذاب کی طرف دھکیل دیے جائیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو خریدا، یعنی جو لوگ کچھ پہ عمل کریں کچھ پہ نہ عمل کریں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی کو پسند کیا۔ ہمیں دنیا کی زندگی پسند ہے، ہم اپنی مرضی سے چلیں گے، لہٰذا ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں کوئی مدد مل سکے گی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، پھر اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے اور عیسیٰ علیہ السلام کو واضح معجزے عطا کیے اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ پھر جب بھی کوئی رسول کوئی ایسی چیز لایا جو تمہاری خواہش کے خلاف تھی تو تم اکڑ بیٹھے۔ رسولوں کا ایک گروہ ایسا تھا جسے تم نے جھٹلا دیا اور ایک گروہ کو تم نے قتل کر دیا۔ یعنی رسولوں کی تم کیا کرتے تھے؟ وہ تم ایسے ہی کہتے ہو کہ بھئی ہمیں اگر ہمارے پاس کوئی رسول آتا تو ہم اس کی بات مان لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھئی رسول کو تو ہم نے بھیجا، رسولوں کو ہم نے بھیجا، لیکن تم نے کیا کیا؟ بہت سو کا انکار کر دیا اور کہا یہ رسول ہی نہیں ہے، اور بہت سو کو قتل کر دیا۔ اور یہود یہ کہتے ہیں وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، ہمارے دل غلافوں میں ہیں، جس میں یعنی کوئی نیا عقیدہ داخل ہو نہیں سکتا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس تو ہمارا جو دین ہے اور وہ بہت پکا ہے، ہمیں کسی اور دین کی ضرورت نہیں ہے۔ بات یوں نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے، لہٰذا ان میں سے تھوڑے ہی لوگ ایمان لاتے ہیں۔ جب ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب آ گئی جو اس کتاب کی بھی تصدیق کرتی ہے جو ان یہودیوں کے پاس ہے، جو اس سے پہلے وہ کفار کے مقابلے میں آنے والے نبی کے ذریعے سے فتح اور نصرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ یعنی کیا ہے کہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاں مدینہ میں جب تشریف لے کے گئے تھے ہجرت کے بعد، تو یہودیوں کی کتاب میں تورات میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ایسے شہر میں تمہارے پیغمبر آئیں گے۔ اب اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایسے پیغمبر آئیں گے جہاں ارد گرد کھجوروں کے باغات ہوں گے اور کالی چٹانیں ہوں گی، آتش فشاں جہاں مردہ ہو چکا ہوگا۔ تو یہ لوگ وہ نشانیاں دیکھ کر مدینہ گئے اور مدینہ کے ارد گرد آباد ہو گئے۔ جیسے یہ مدینہ ہے نا کتاب، اور اس کے ارد گرد
آباد ہو گئے، بنو نزیر کا علاقہ، بنو قینقاع کا قبیلہ، بنو قریظہ کا قبیلہ، یہ سارے مدینہ کے ارد گرد تھے۔ یہ انتظار کر رہے تھے کہ اس مدینہ کے اندر ہمارا پیغمبر آئے گا تو ہم اس کے ساتھ مل کر تو ہم اپنے دشمنوں کے ساتھ لڑائی کریں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ ان کی نسل میں نہیں آئے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسحاق میں آگے بنی اسماعیل کی، تو انہوں نے حسد کیا کہ یہ ہمارے میں کیوں نہیں آئے۔ وہ پہچانتے تھے، وہ ابھی بھی جانتے ہیں کہ ان کے پیغمبر سچا ہے، ان کو ابھی بھی معلوم ہے کہ ہمارا قرآن سچا ہے، جبھی تو قرآن سے جیلس ہوتے ہیں، لیکن وہ مانتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کہ ہمارے اندر سارے نبی آئے، آخری نبی ان کے پاس کیوں چلا گیا؟ اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ الحمدللہ سارے نبیوں کا مانتے ہیں، ایک نبی ہمارے پاس آئے، اللہ تعالیٰ نے انہی کو سردار بنایا، اب باقی نبی ان کے پاس گئے اور وہ ان کو سردار مانتے تھے۔ الحمدللہ جیلس ایک ایسی چیز ہے نا کہ جس کی وجہ سے انسان سچی بات کو اور حق بات کو سننا ہی نہیں چاہتا، جاننا ہی نہیں چاہتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو ایسے کافروں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، کیسی بری چیز ہے جس کی خاطر انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، صرف اس ضد اور حسد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے جس بندے کو خود چاہا اس پر نازل کر دیا۔ ان یہودیوں کی اس دشمنی کی اصل وجہ یہ تھی کہ نبی آخر زماں ان کی قوم سے کیوں نہیں آیا اور اس قوم میں کیوں پیدا ہو گیا جسے یہ ان پڑھ، اجڑ اور جاہل اور اپنے سے حقیر تر سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کاموں کی حکمتیں خود ہی بہتر سمجھتا ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے مناسب سمجھتا ہے رسالت سے نوازتا ہے۔ تم اس کے فضل کے ٹھیکیدار تو نہیں ہو کہ تم اللہ سے پوچھ کر اور جسے تم چاہو اسے رسالت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَب، لہٰذا اب یہ اللہ کے غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ایسے کافروں کو ذلت کا عذاب ہوگا۔ اب آیت 90 سے آیت 123 تک، یعنی آیت 90 سے آیت 123 تک بنی اسرائیل کا تعصب بیان کیا جائے گا، ان کا حسد، ان کے جرائم، ان کی نسل پرستی، ان کے اعتراضات، یہودیوں کے جھوٹے ہونے کے دلائل اس میں دیے جائیں گے۔ کہاں سے؟ آیت نمبر 90 سے آیت نمبر 123 تک۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب اتاری ہے اس پر ایمان لے آؤ، تو کہتے ہیں ہم تو اسی پر ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل ہوئی، یعنی تورات پر، اور جو کچھ اس یعنی تورات کے علاوہ ہو اسے وہ نہیں مانتے۔ یعنی وہ کہتے ہیں ہم تو صرف تورات کو مانیں گے، تورات کے علاوہ نہ انجیل کو مانیں گے نہ ہم قرآن کو مانیں گے، حالانکہ وہ قرآن برحق ہے جو اس تورات کی بھی تصدیق کرتا ہے۔ یعنی ہمارے قرآن میں تورات کے بارے میں بھی لکھا ہے، انجیل کے بارے میں بھی لکھا ہے، زبور کے بارے میں بھی لکھا ہے، صحیفے ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی لکھا ہے۔ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اتارا ہم اس پر ایمان نہیں لاتے جو اب ان کی کتابوں میں ہے، اب تو وہ تحریف شدہ ہے۔ ہم اس پہ ایمان لاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا، اتارا تھا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے اگر تم اپنی ہی کتاب پر ایمان لانے والے ہو تو یہ تو بتاؤ ذرا کہ تم نے اس سے پہلے نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ یعنی اگر تم تورات پر ایمان لاتے ہو تو جتنے بھی نبی آئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد وہ کہتے تھے تورات پہ عمل کرو، کیونکہ نبی جو ہوتے ہیں نا وہ پچھلے پیغمبر کی جو رسول کی جو کتاب آئی ہوتی ہے اس کتاب کو لے کے چلتے ہیں۔ رسولوں کے پاس جب رسول آتے ہیں تو ان کی کتاب آتی ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہیں، ان کے پر کتاب قرآن ہے، حضرت موسیٰ رسول ہیں، ان کے پر تورات ہے، حضرت عیسیٰ رسول ہیں، ان کے پر انجیل ہے، حضرت داؤد رسول ہیں، ان کے پر کیا ہے؟ زبور۔ لیکن جو نبی ہوتے ہیں نا وہ ان رسولوں کی شریعت لے کے چلتے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد کئی سو نبی آئے، انہوں نے تورات کی باتیں ان کو بتائیں سمجھائیں، تو انہوں نے ان نبیوں کو قتل کر دیا اور بعض کو کہا جھوٹا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر تم تورات کو مانتے ہو تو یہ بتاؤ تم نے ان نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ اب کہتے ہیں نا تورات پہ ہم ایمان لائیں گے قرآن پہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا تورات پہ ایمان لاتے ہو تو تم نے تورات کے ماننے والے نبیوں کو کیوں قتل کیا؟ اور پھر تمہارے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے واضح معجزے لے کر آئے تھے، پھر تم نے ان کی موجودگی میں بچھڑے کو معبود بنا ڈالا، تم ہو ہی ظالم لوگ۔ یعنی اب وہ کہتے ہیں نا کہ ہم حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں تورات کو، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اچھا تم حضرت موسیٰ کو مانتے ہو؟ حضرت موسیٰ جب طور پہ گئے تھے میں نے ان کو تورات دینے کے لیے بلایا تھا تو تم نے ان کی موجودگی میں، حضرت ہارون علیہ السلام کی موجودگی میں تم نے گائے کو پھر ایک معبود بنا لیا، ایک بچڑا بنایا،
اور پھر تم اس کے آگے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے۔ اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب ہم نے کوہ طور پہاڑ کو تمہارے اوپر اٹھا کر تم سے اقرار لیا اور حکم دیا تھا کہ جو کتاب تمہیں دی جا رہی ہے اس پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونا، اس کے احکامات غور سے سننا، تو تمہارے بزرگ کہنے لگے ہم نے یہ حکم سن لیا اور دل میں کہا ہم مانیں گے نہیں۔ قالوا سمعنا وعصینا، یعنی ہم نے سن لیا لیکن ہم اس پر مانیں گے نہیں۔ کیوں؟ جب تم سے تمہارے سروں پر طور پہاڑ جھکا کر تورات کے احکام پر عمل پیرا ہونے کا وعدہ لیا جا رہا تھا، جس کا پہلا اور بنیادی حکم یہی تھا کہ تم اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہ کرو گے، نہ کسی کو اللہ کا شریک بناؤ گے، تو تمہارے بزرگوں نے کہا تھا ہم نے یہ احکامات سن لیے ہیں۔ اس وقت بھی تمہارے دل میں چور موجود تھا اور جو گائے کی پرستش تھی اس کے جراثیم تمہارے دلوں میں موجود تھے۔ تم نے تورات کے احکامات کو دل سے قطعاً تسلیم نہیں کیا تھا۔ ان کے اسی کفر کی وجہ سے بچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی گئی، اشربو پلا دی گئی، یعنی ان کے خون میں، ان کے رگ رگ میں بچھڑے کی محبت بسی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اگر تم مومن ہو تو تمہارا یہ ایمان تمہیں کیسی بری باتوں کا حکم دیتا ہے، یعنی اگر تم ایمان والے ہو، کہتے ہو ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے، ہم صرف تورات پہ ایمان لائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کیسا تمہارا ایمان ہے؟ پچھلی آیتوں میں آپ دیکھیں تو کیسا ایمان ہے؟ تم نبیوں کو قتل کر دیتے ہو، نبیوں کو جھٹلا دیتے ہو، تم تورات پر عمل نہیں کرتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو تمہارے پر کھڑا کیا اور کہا مانو میری بات، تم نے کہا ہاں ہاں ہم مانیں گے۔ جب کوہ طور نیچے رکھ دیا پھر تم اپنی بات، پھر تم نے کہا مانیں گے، لیکن دل میں کیا کہا؟ ہم نہیں مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ کیسی تمہاری محبت ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں سے کہیے اگر آخرت کا گھر دوسرے تمام لوگوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے ہی مخصوص ہے، اور اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو تو پھر مرنے کی آرزو کرو، یعنی وہ کہتے تھے ہم جب مر جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم تھوڑے دن جہنم میں جائیں، پھر تو ہم نے جنت میں ہی چلے جانا ہے، جنت میں ہماری سیٹیں بک ہیں، ہم یہاں سے مریں گے فوراً جنت میں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا یہ بات ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ یہاں سے مر کے فوراً جنت میں جاؤ گے، تو تم دعا کرو نا کہ تمہیں جلدی سے موت آ جائے تاکہ تم دنیا کے جہنم سے چھٹکارا پاؤ اور فوراً تم جنت میں پہنچ جائے۔ لیکن یہ لوگ ایسی آرزویں کبھی بھی نہیں کریں گے۔ وجہ یہ ہے کہ جو گناہوں کے کام انہوں نے وہاں یعنی آخرت کے لیے آگے بھیجے ہوئے ہیں اس کا انہیں علم ہے، اور اللہ تو ایسے ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی یہودی جو برے کام کرتے ہیں، مسلمانوں کو مارتے ہیں یا اپنے غیر یہودیوں کو کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، انہیں پتہ ہے ہم نے یہ ظلم کیے ہیں، لیکن اس ظلم کی وجہ سے کیا کہتے ہیں اچھا ہے ہمیں دنیا میں رہنا کا زیادہ سے زیادہ موقع ملے اور دنیا سے ہم نہ جائیں، کیونکہ آخرت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو پکڑ لے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حقیقت حال تو اس کے بالکل برعکس ہے، آپ انہیں زندہ رہنے کے لیے سب لوگوں سے زیادہ حریص پائیں گے، سب سے زیادہ لالچی۔ آپ کو پتہ ہے یہودیوں میں آج تک جو ہے سائنٹسٹ اس بات کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ایک انسان جو ہے یعنی یہودی ہے وہ ہزار سال تک جی لیں، ان کے دل میں اتنی تمنا ہے زندہ رہنے کی، ان کے بڈھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں، وینٹیلیٹر پہ پڑے ہوتے ہیں، لیکن ان کو زندہ رکھنے کے لیے طرح طرح سے کوششیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیونکہ بتا دیا ہے انہیں زندہ رہنے میں سب سے زیادہ لالچی پاؤ گے، ان لوگوں سے بھی زیادہ حریص جو مشرک ہیں۔ کون سے مشرک ہیں؟ ہندو جیسے مشرک ہیں یا جن کے پاس کتاب نہیں آئی ان کو مشرک کہا جاتا ہے۔ ان کے دل میں بھی دنیا میں رہنے کی بہت تمنا ہوتی ہے، کیونکہ آخرت کا تصور ویسے نہیں ہوتا جیسے ہم مسلمانوں میں ہوتا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں ہم زیادہ سے زیادہ دنیا میں رہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مشرک لوگوں کو بھی تم پاؤ گے کہ وہ زندگی دنیا میں زیادہ رہنا چاہتے ہیں، مگر سب سے زیادہ لالچی کن کو پاؤ گے؟ یہودیوں کو پاؤ گے۔ ان میں سے ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے اسے 1000 سال کی زندگی مل جائے، اور اگر اسے اتنی عمر مل بھی جائے تو وہ اسے عذاب سے تو نہ بچا سکے گی۔ اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے جو کام وہ کر رہے ہیں۔ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان یہودیوں سے کہہ دیجئے جو شخص جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے۔ کیوں دشمن ہے؟ یہود یہ سمجھتے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام ہمارا دشمن ہے، وہ کہتے تھے یہی وہ فرشتہ ہے جو کئی بار ہم پر عذاب اور ہمارے دشمنوں کو ہم پر غالب کرتا رہا ہے۔
تو جو شخص جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جبرائیل ہی نے تو اس قرآن کو اللہ کے حکم سے آپ کے دل پر اتارا ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور اس میں مومنوں کے لیے ہدایت اور کامیابی کی خوشخبری ہے۔ جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل علیہ السلام کا اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہو تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ خود ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ اس میں جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ ان کی فضیلت اور برتری باقی فرشتوں پر موجود ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کی دشمنی کا جواب یہ ہے کہ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی کام کر ہی نہیں سکتے۔ جو فرشتوں کا دشمن ہے وہ دراصل اللہ کا دشمن اور کافر ہے۔ اللہ خود فرشتوں سے دشمنی رکھنے والوں کے کافروں کا دشمن ہے۔ جب بھی یہود نے کوئی وعدہ کیا تو انہی کے ایک گروہ نے اسے پس پشت ڈال دیا، بلکہ حقیقت یہ ہے ان میں سے اکثر اس پر ایمان ہی نہیں لاتے تھے، اور جب بھی ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسا رسول آیا جو ان کے پاس موجود کتاب کی یعنی تورات کی تصدیق بھی کرتا ہے، تو انہی اہل کتاب یعنی اہل کتاب کس کو کہتے ہیں؟ یہود و نصارہ کو، ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو یوں اپنے پس و پشت ڈال دیا جیسے وہ اسے جانتے ہی نہیں۔ جب اسے کہا جاتا تھا نا کہ تمہاری کتابوں میں بھی اللہ کے رسول کے بارے میں لکھا ہے تو اسے یوں پیچھے ڈالتے تھے، یعنی کیا مطلب؟ اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے، جیسے ہمارے پاس یہ بات آئی نہیں ہے۔ یہود تورات کے بجائے ان جنتر منتروں کے پیچھے لگ گئے جو سیدنا سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے ایسا کفر کبھی بھی نہیں کیا، بلکہ کفر تو وہ شیطان لوگ کرتے تھے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ نیز یہ یہود اس چیز کے پیچھے بھی لگ گئے جو بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر اتاری گئی۔ وجہ فرشتوں کے نازل کرنے کی یہ تھی کہ جادوگر اس زمانے میں جادو کر کے اپنے آپ کو نبی ثابت کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام نبی تھے نا، اور وہ کیا کرتے تھے؟ اپنا ان کا جو تخت تھا وہ ہوا میں اڑتے تھے، وہ پرندوں کی بولی سمجھ لیتے تھے، جنات کو قابو میں کیا ہوا تھا، طرح طرح کے معجزات ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ تو کہتے تھے یہ معجزات جو ہے نا ہم بھی دکھا سکتے ہیں، ہم بھی نبی ہیں۔ وہ جادو کرتے تھے۔ تو معجزہ اور جادو میں لوگ گڑبڑا گئے، لوگ پریشان ہو گئے، انہیں جادو اور معجزے میں فرق نہیں پتہ چل رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرق بتانے کے لیے دو فرشتے بھیجے۔ اب سلیمان علیہ السلام کو اس آیت میں یہودیوں کے ایک اور مکروہ کردار کو واضح کیا گیا ہے۔ یہود پر جب اخلاق گر گیا اور انہوں نے تورات کو چھوڑ دی تو انہوں نے جادو ٹونے، طلسمات، عملیات اور تعویذ گنڈوں کے پیچھے پڑ گئے اور ایسی تدبیریں ڈھونڈنے لگے جن سے مشقت اور جدوجہد کے بغیر صرف پھونکوں سے اور منتروں سے سارے کام بن جایا کریں۔ ایک بات یہ بھی اچھی طرح سے یاد رکھ لیں کہ پوری دنیا میں یہودی سب سے زیادہ جادو کرتے ہیں، سب سے زیادہ۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان کرتے ہیں، سب سے زیادہ یہودی جادو کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بڑے بڑے لوگوں پہ بھی بڑے بڑے قوموں پہ بھی جادو کرتے ہیں، اپنی پروڈکٹس پہ بھی جادو کرتے ہیں۔ تو یہ سب سے زیادہ جادو وہاں پر ہوتا ہے، چنانچہ وہ جادو وغیرہ سیکھنے سکھانے میں مشغول ہو گئے۔ یہ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی عہد کی حکومت بات ہے، جب یہود کے اس رجحان کا علم ہوا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ لوگ ایسے ہی کرنا شروع کر دیا تھا انہوں نے کہ ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرح آپ لوگوں کو نا معجزات دکھاتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم ہوا تو انہوں نے وہ تمام کتابیں اور کاپیاں اور جس کے اوپر لکھا ہوا تھا انہوں نے جادو، وہ لے کر انہوں نے چھپا دی اور ان سارے کاموں کو ختم کر دیا۔ اب سلیمان علیہ السلام کو جو معجزات عطا ہوئے تھے وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ایسے عطا ہوئے تھے جو جادو اور جادوگروں کی دسترس سے باہر تھے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے تمام سرکش جنوں کو آپ کے لیے مسخر کر دیا تھا اور سلیمان علیہ السلام ان جنوں سے سخت مشقت کا کام لیتے تھے۔ ہوائیں آپ کے لیے مسخر تھی جو آن کی آن میں آپ کا تخت مہینوں کی مسافت پہ پہنچا دیتی۔ پرندے بھی آپ نے مسخر کر رکھے تھے، آپ ان سے بھی کام لیتے، آپ پرندوں کی بولی بھی سمجھتے تھے، پرندے بھی آپ کی بات سمجھ جاتے تھے۔ جب سلیمان علیہ السلام فوت ہوئے تو ان شیطان یہودیوں نے کہا کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام تو یہ سب کچھ جادو کے زور پہ کیا کرتے تھے، اور اس کی دلیل یہ پیش کی کہ سلیمان علیہ السلام کے دفتر میں یعنی آفس میں جادو کی بے شمار کتابیں موجود تھیں۔ اور یہ کون سی کتابیں تھیں؟ یہ وہی کتابیں تھیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام سے جادوگروں سے چھین کے رکھی تھی کہ یہ اس کے پر عمل نہ کریں۔
گویا جو کام سلیمان علیہ السلام نے اس فتنے کو روکنے کے لیے کیا تھا، ان یہودیوں نے اسی فتنے کو ان کی سلطنت کی بنیاد قرار دے کر ان پر ایک الزام عائد کر دیا۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس الزام کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، یہ کفر کا کام سلیمان علیہ السلام نے نہیں کیا بلکہ ان شیطان لوگوں نے کیا جو جادو سکھاتے تھے۔ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، یعنی سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا بلکہ ان شیاطین نے کفر کیا تھا۔ اب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جادو سیکھنا سکھانا کفر ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے جادو کو روکنے کے لیے اس قدم کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو ایک دوسرے طریقے سے آزمائش فرمائی۔ وہ یہ تھی کہ بابل شہر میں جہاں آج کل کوفہ ہے، 2 فرشتوں ہاروت ماروت کو پیروں فقیروں کے بھیس میں نازل فرمایا، اور اس آزمائش کا مقصد یہ تھا کہ آیا ابھی تک یہود کے ذہنوں سے جادو اور ٹونے ٹوٹکے کی عقیدت اور محبت زائل ہوئی ہے یا نہیں۔ جب ان یہودیوں کو ان پیروں فقیروں کی بابل میں آمد کا علم ہوا تو فوراً ان کی طرف رجوع کیا، اور فرشتوں کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ تمہارے پاس کوئی شخص ٹونے ٹوٹکے سیکھنے آئے تو پہلے اس کو اچھی طرح خبردار کر دینا کہ یہ ایک کفر کا کام ہے اور ہم محض تمہاری امتحان کے لیے آئے ہیں، لہٰذا تم کفر کا ارتکاب مت کرو۔ پھر بھی اگر کوئی سیکھنے پہ اصرار کرے تو اسے سکھا دینا۔ چنانچہ جو لوگ ان کے پاس جادو سیکھنے کے لیے آتے، فرشتے اسے پوری طرح خبردار کر دیتے، لیکن وہ اس کفر سے باز آنے والے نہیں تھے اور سیکھنے پر اصرار کرتے اور ایسے ٹونے ٹوٹکے سیکھتے کہ ان فرشتوں کے ہاتھ سیکھنے کے لیے ان فرشتوں کے ہاں لوگوں کے گروہ لگ گئے۔ پھر یہ سیکھنے والوں میں اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جو ایسا عمل سیکھنا چاہتے تھے جن سے میاں بیوی کے درمیان جدائی ہو جائے، اور پھر وہ بیوی اس سیکھنے والے پر عاشق ہو جائے، اور میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دینا سوسائٹی کا سب سے بڑا فاسد یعنی فساد تھا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ابلیس سمندر میں اپنے تخت پر بیٹھا رہتا ہے اور اپنے چیلوں چانٹوں کو ملک میں فساد کرنے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے روزانہ بھیجتا رہتا ہے۔ شام کو یہ سب اکٹھے ہو کر ابلیس کے حضور اپنے اپنے کارنامے بیان کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں نے فلاں فتنہ کھڑا کیا، کوئی کہتا ہے میں نے فلاں شر برپا کیا، مگر ابلیس انہیں کچھ اہمیت نہیں دیتا اور کہتا ہے تو نے کچھ نہیں کیا۔ پھر ایک اور چیلا آ کے کہتا ہے کہ میں فلاں میاں بیوی میں جدائی ڈال کے آیا ہوں، تو ابلیس خوش ہو کر اسے شاباش دیتا ہے، گلے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے یہ تھا کرنے کا کام جو اس نے اثر انجام دیا۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہود کا اخلاق کتنا گھٹیا درجے کا پہنچ گیا تھا کہ وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے کا بھی عمل سیکھتے ہی نہیں تھے، بلکہ اس سے فائدہ اٹھاتے تھے کہ وہ میاں بیوی جو ہے وہ آپس میں علیحدہ ہو جائیں اور بیوی جو ہے منتر کرنے والے کی اس میں عشق میں مبتلا ہو جائے۔ آج آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے، آج آپ جب اخبار تو اب لوگوں میں بہت کم ہو گیا، لیکن پہلے جب اخبار آتا تھا تو اس میں بلکہ آپ کے سوشل میڈیا میں اشتہارات آتے ہیں، اب سوشل میڈیا میں اشتہارات شروع ہو گئے ہیں کہ بنگال کا جادو ہے اور جناب محبت تمہارے قدموں تلے، اور جس سے تم محبت کرنا چاہتے ہو وہ تمہارے قدموں تلے۔ ہوتا کیا ہے کہ محبت کرنے والے کی، اور یہ سارے وہی کام کیے جاتے ہیں جو ابھی اللہ تعالیٰ نے اسے بتایا کہ یہ یہودی کرتے تھے، یعنی یہودی ان لوگوں یہ جو ہمارے عمل کرنے والے ہوتے ہیں، عملیات کرنے والے، پھر یہ ان سے سیکھتے ہیں۔ بلکہ بعض جو ہوتے ہیں ان کے اوپر جو نقش بناتے ہیں نا، آپ لوگوں نے دیکھے ہوں کہ نقش عجیب و غریب قسم کے بناتے ہیں، تو کہتے ہیں یہ نقش سلیمانی ہے۔ ابھی تک ان نقوش کو حضرت سلیمان علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اب بعض تفاسیر کرنے والے کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ کچھ ایسی عجیب و غریب قسم کی روایات اور کہانیاں گھڑ لی گئی ہیں ہاروت ماروت کے ساتھ کہ لوگ اس کے بارے میں گڑبڑا گئے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے کہ ہاروت ماروت جو اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بھیجے تھے وہ لوگوں کو جادو سکھائیں۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ فرشتے جو نیکی اور پاکیزگی لے کے آتے ہیں، جو اچھی باتیں لے کے اترتے ہیں، کیا وہ لوگوں کو جادو ٹونے سکھاتے؟ اور بعض لوگوں نے اس کے بارے میں طرح طرح کی کہانیاں بیان کی ہیں کہ ہاروت ماروت کو پھر سزا کے طور پر الٹا لٹکا کر کنویں میں بند کر دیا گیا، یا پھر ان کو ستارہ بنا کر، زہرہ اور ستارے بنا کر آسمان پہ بھیج دیا گیا۔ یہ تمام باتیں جو ہیں یہودیوں کی جو جھوٹی قصے کہانیاں وہاں سے نکلی ہیں، کیونکہ تفسیر کرنے والے ان کو بھی بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے کیا بیان کیا، تو بعض تفسیر کرنے والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات جو عام لوگ پڑھنے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بات سچی ہے، حالانکہ بات کچھ یوں ہے کہ جن سے میں نے یہ لیا ہے تدبر القرآن سے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہر دور میں شیطانی علوم کا کچھ نہ کچھ چرچا ہوتا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تو اللہ کے دیے ہوئے معجزات تھے، ان کے شوق میں کچھ ایسے کمالات حاصل کرنے کے لیے یہودی جادو کے چکر میں پڑ گئے۔ بعد میں یہودی آہستہ آہستہ جب تورات سے دور ہوتے گئے تو جادوگری میں دلچسپی لینے لگے۔
ان کو تقدس کا درجہ دینے کے لیے براہ راست حضرت سلیمان علیہ السلام سے منسوب کرنے لگے۔ یعنی وہاں کے جادو کرتے تھے کہ ہم تو یہ بہت دینی کام کر رہے ہیں، بہت یہ تقدس والا کام ہے، تو کیا کرو، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام ان کے ساتھ لگا دو۔ اور یہ کہنے لگے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی نعوذ باللہ جادو کے زور پہ معجزات دکھاتے تھے۔ آج بھی جو لوگ پیر ہیں، عملیات کرتے ہیں، وہ نقش بناتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، یہ نقش سلیمانی ہے۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام پہ یہ لوگ بھی جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا تھا، البتہ شیاطین، جنات اور انسان نے کفر کیا تھا۔ بہت سے تفاسیر کرنے والے جو ہے وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ جیسے وہ کنویں میں لٹکے ہوئے ہیں یا آسمان پہ چلے گئے ہیں۔ تو ہم ان قرآن کے الفاظ پہ غور کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں، وہ دونوں فرشتے جب سکھاتے تھے اپنا علم، یہاں پر علم کہا گیا ہے، یہاں پر جادو نہیں کہا گیا کہ جادو سکھاتے تھے، یہاں پہ کیا کیا گیا ہے، علم سکھاتے تھے۔ تو کہتے تھے دیکھو یہ ایک آزمائش ہے، اس کو اچھے مقاصد میں استعمال کرو، برے مقاصد میں استعمال نہ کرو۔ فتنے کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ فتنہ جیسے اللہ نے تمام دنیاوی نعمتوں سے ہمیں دیا ہے، جیسے مال دیا ہے، اولاد دی ہے، جائیداد دی ہے، جاہ و جلال دیا ہے، صحت دی ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے فتنہ کہا ہے۔ کب؟ جب ہم ان چیزوں کو غلط استعمال کریں گے، یہ ہمارے لیے فتنہ بن جائے گا۔ اولاد ہے، اگر ہم اس کو غلط استعمال کریں گے تو وہ فتنہ، اچھا استعمال کریں گے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ۔ مال ہے، اچھا استعمال کریں گے تو صدقہ جاریہ، غلط استعمال کریں گے تو فتنہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں دی ہیں، اگر اچھا استعمال کریں گے تو رحمت اور نعمت، اگر برا استعمال کریں گے تو وہ ہمارے لیے فتنہ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا تھا، اور وہ علم جو تھی وہ غلط بات سکھانے کے لیے نہیں تھا، بلکہ وہ درست بات، خیر اور نیکی پھیلانے کے لیے تھا۔ وہ یہ فرشتے کہتے تھے دیکھو ہم تمہیں یہ علم سکھا رہے ہیں، مگر اس کو غلط مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرنا، ورنہ کفر و شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ تو یہود ان سے وعدہ لیتے تھے، کہتے تھے کہ ہم اسے غلط مقاصد کے لیے استعمال نہیں کریں گے، مگر وہ غلط مقصد کے لیے استعمال کرتے تھے۔ مثال کے طور پر آپ لوگوں کو میں یہ مثال دیتی ہوں کہ لوگ، اب قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے، قرآن میں اچھی باتیں ہیں، بری باتوں سے منع کیا گیا ہے، پیغمبروں کے قصے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ کیا قرآن خدا نخواستہ لوگوں کو بہکانے کے لیے تو نہیں آیا؟ لیکن جو لوگ پیر فقیر اور عملیات کرنے والے ہیں، وہ اپنے نقوش میں کچھ قرآنی الفاظ کو بھی لکھتے ہیں اور ساتھ اپنے جادوئی کلمات کو لکھتے ہیں، تو وہ قرآن کی آیات کو کیا استعمال کر رہے ہیں؟ غلط استعمال کر رہے ہیں، اور غلط استعمال کر کے کفر کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح ان فرشتوں کے پاس جو علم تھا وہ خیر کا علم تھا، شر پھیلانے کا علم نہیں تھا، لیکن لوگ جو یہودی تھے وہ سیکھ کے اسے غلط استعمال کرتے تھے، زیادہ تر میاں بیوی کے بیچ میں جدائی ڈالتے تھے۔ اور میاں بیوی کے بیچ میں جدائی ڈالنا کیوں سب سے بڑا گناہ کا کام ہے؟ اس سے ہمارا معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ میاں بیوی ایک اکائی ہے، جیسے ہماری مکان بنتے ہیں تو اینٹ ایک ایک رکھ کے بنایا جاتا ہے، اسی طرح سے معاشرہ جو ہے میاں بیوی سے بنتا ہے، ان سے اولاد ہوتی ہے، اولاد کی تربیت کی۔ اگر میاں بیوی میں آپس میں ہر وقت تو تکار اور لڑائی جھگڑا ہو تو اولاد جو ہوتی ہے وہ آپس میں اس طرح سے تربیت نہیں پا جاتی۔ جو ایک میاں بیوی جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان کے درمیان ان کی اولاد کی اچھی ایک تربیت ہوتی ہے۔ تو میاں بیوی کے درمیان میں جدائی ڈالنے کا مقصد یہ ہوتا ہے معاشرے میں فساد پھیلا دو۔ میاں بیوی میں اگر طلاق ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دو میاں بیوی کے درمیان میں نہیں بلکہ دو خاندانوں میں طلاق ہو جاتی ہے، دو خاندان لڑنے جھگڑنے لگتے ہیں۔ ایک خاندان جب دوسرے خاندان سے ملاقات کرے گا کہیں شادی میں کہیں فوتگی میں تو لڑائی ہو جائے گی، آپس میں نفرت ہوگی۔ تو اس چیز کو روکنے کے لیے کیا کہا گیا ہے کہ میاں بیوی آپس میں پیار محبت سے رہیں، اور کوئی بھی اگر میاں بیوی کے درمیان میں لڑائی ڈلوانے کی کوشش کرے، کوئی بھی خاندان کا فرد ہو، تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بھی بہت بڑا گناہ کا کام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے درمیان میں، چاہے وہ ہم میاں بیوی ہوں، چاہے وہ ہمارے والدین ہوں، چاہے وہ ہماری اولاد ہو، اللہ تعالیٰ ان کے دل میں محبت ڈالے رکھے، آمین ثم آمین۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حالانکہ وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، وَمَا هُمْ بِالضَّارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، یعنی جادو کرنے کے باوجود
جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا کسی کو نقصان نہیں پہنچ سکتا، اور باتیں بھی ایسی سیکھتے جو انہیں دکھ ہی دیں، فائدہ نہ دیں، یعنی وہ ایسی باتیں سیکھتے تھے جو انہیں دکھ دیتی تھی، اور وہ یہ بات بھی خوب جانتے تھے جو ایسی باتوں کا خریدار بنا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ کتنی بری چیز تھی جسے انہوں نے اپنے جانوں کے بدلے میں خرید لیا ہے، کاش کہ وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے، اور اگر یہ لوگ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو اللہ کے ہاں انہیں جو ثواب ملتا وہ بہت بہتر تھا، کاش کہ وہ جانتے۔ اے ایمان والو، رائنا نہ کہا کرو بلکہ اس کے بجائے انظرنا کہہ لیا کرو، اس بات کو پہلے ہی توجہ سے سنا کرو، اور کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مدینہ میں مسلمان آ کے ان کی باتیں سنا کرتے تھے، قرآن اترتا تھا، ان کو بتایا کرتے تھے، تو مسلمانوں کے علاوہ یہودی بھی آ کے بیٹھتے تھے، اور مدینہ کے منافقین بھی آ کے بیٹھتے تھے۔ وہ کیا کہتے تھے؟ اے اللہ کے رسول ہماری طرف دیکھیے، تو اس کی عربی کہتی ہے رائنا، تو اس کو نا وہ لمبا کھینچ کے کہتے رائی، اس کو لمبا کھینچ دیتے تھے، جس کا مطلب ہوتا تھا نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کیا کہتے ہیں اس کو، چرواہے ہماری طرف دیکھیے نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہی نہیں، مخاطب ہی نہیں کہا کہ وہ اتنے ان کی بری حرکات تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں مخاطب کرنا ہی گوارا نہیں کیا، بلکہ مسلمانوں کو کہا کہ اے مسلمانوں ان کو رائنا نہ کہا کرو، ان کو کہا کرو انظرنا، ہماری طرف دیکھیے، یعنی تم الفاظ ہی بدل دو۔ جو لوگ کافر ہیں، خواہ وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے ہوں، ان میں سے کوئی یہ نہیں چاہتا کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی بھلائی نازل ہو، یعنی ہمارے پر قرآن آیا ہے، ہمارے پر رسول آیا ہے، وہ اس بات سے بہت جیلس ہوتے ہیں کہ ان کے پاس قرآن اور رسول کیوں آ گیا، جبھی تو وہ ہر سال جلانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، جبھی تو اللہ کے رسول کی وہ گستاخیاں کرتے ہیں، انہیں اتنا حسد ہے۔ اللہ تو چاہتا ہے جس پر اپنی رحمت خاص کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ اور یہ آیت توحید ہے، جب بھی ہم کسی آیت کو منسوخ کرتے ہیں یا اسے بھلا دیتے ہیں تو اس جیسی یا اس سے بہتر آیت لے آتے ہیں۔ کیا آپ جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے؟ یعنی جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے تھے تو یہودی مذاق اڑاتے تھے، دیکھو ذرا اب یہ حکم آیا پھر منسوخ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کون سی آیت لا کے کون سی آیت کو منسوخ کرنا ہے۔ کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کی فرما روائی اللہ ہی کے لیے ہے، نیز یہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی خبر گیری کرنے والا اور مددگار نہیں۔ یا تو تم لوگ یہ چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے ایسے ہی سوال اور مطالبے کرتے جاؤ جیسے اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے جا چکے تھے، اور جس شخص نے ایمان کی روش کو کفر کی روش سے بدل دیا اس نے سیدھی راہ کو گم کر دیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، اہل کتاب میں سے اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے ایمان لانے کے بعد پھر سے تمہیں کافر بنا دیں، جس کی وجہ ان کا وہ حسد ہے جو ان کے سینوں میں ہے، جبکہ اس سے پہلے ان پر یہ بات واضح ہو چکی ہے۔ اے مسلمانوں، انہیں معاف کرو، ان سے درگزر کرو تاکہ اللہ تعالیٰ خود ہی اپنا کوئی حکم بھیج دے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اور اپنے لیے جو بھی نیکی کے کام تم آگے بھیجو گے انہیں اللہ کے ہاں پالو گے۔ جو کام تم کرتے ہو بلا شبہ اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نیکی کے کام کرو، کیا نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نیکی کے کام جو بھی تم آگے کرو گے وہ تمہیں مل جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر ہم بینک میں پیسے جمع کراتے ہیں، جب جاتے ہیں ہم کہیں شاپنگ کرنے تو ہم کارڈ دیتے ہیں اور اپنا پیسہ وہاں سے نکلوا کے ہم شاپنگ کر لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو تم جہاں بھیج رہے ہو نا اگلی جہان میں، وہ تمہیں وہاں جا کے ملے گا، پھر اس کے بدلے میں تمہیں وہاں جزا دی جائے گی، تم وہاں پالو گے، تمہاری کوئی نیکی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو فائدہ نہیں دے رہی نہ کسی اور، وہ تمہیں خود ہی فائدہ دے گی۔ اہل کتاب کہتے ہیں جنت میں صرف وہی داخل ہوں گے جو یہودی ہو یا عیسائی ہو جائے۔ یہ ان کی جھوٹی تمنائیں ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے اگر اس دعوے میں سچے ہو تو اس کے لیے کوئی گواہی، کوئی دلیل پیش کرو، بلکہ بات دراصل یہ ہے کہ جو شخص بھی اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا دے اور وہ نیک بھی ہو تو اس کا اجر اس کے رب کے ہاں اسے ضرور ملے گا۔ ایسے لوگوں کو نہ تو کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی جنت میں جانے کے لیے یہود و نصارہ یا مسلمان ہونا لازم نہیں، بلکہ کیا ہے کہ اپنے جو ہے وہ اعمال درست کرنے چاہیے، نیکی کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا فرما بردار اپنے آپ کو بنانا چاہیے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرما برداری کی مثال دی ہے۔ یہود کہتے ہیں عیسائیوں کے پاس کچھ نہیں، یعنی یہ بھی آپس میں لڑتے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں یہودیوں کے پاس کچھ نہیں، حالانکہ وہ دونوں کتاب پڑھتے ہیں۔ کون کون سی؟ اپنی اپنی کتابیں پڑھتے ہیں۔ ایسی ہی باتیں وہ لوگ بھی دوسروں کو کہتے ہیں جو خود کچھ نہیں جانتے۔
اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں یہ لڑتے ہیں۔ اب فرقوں کی بات ہو رہی ہے نا، یہ یہود و نصارہ کی فرقے مسلمان یہ آپس میں لڑے نہیں، یہود کہتے ہیں ہم جائیں گے جنت میں، عیسائی کہتے ہیں ہم جائیں گے، مسلمان کہتے ہیں ہم جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہیں جو جو کام دیا گیا نا تم وہ کرتے جاؤ، جو جو احکامات دیے ہیں، تمہاری لڑائیوں کا فیصلہ میں کروں گا۔ اسی طرح سے ہمارے یہاں جتنے فرقے بن گئے ہیں، کوئی دیوبندی بن گیا، کوئی بریلوی بن گیا، کوئی اہل حدیث بن گیا، کوئی دوسرے فرقے بن گئے ہیں، یہ فرقے بھی آپس میں لڑتے کہتے ہیں ہم جائیں گے جنت میں، تم کافر ہو، تم، اور ڈائریکٹ کافر کہہ دیتے ہیں دوسروں کو کہ تم کافر ہو اور تم جو ہے وہ جہنم میں جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سب کا فیصلہ میں کروں گا، تمہیں یہ فیصلے کرنے کا حق نہیں ہے کہ کون، تمہیں بس جو کہا ہے قرآن اور سنت پہ بیان کر دیا ہے تم صرف اس کے اوپر عمل کرو۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اس کا نام ذکر کرنے سے روکے اور اس کی خرابی کے در پہ ہو۔ انہیں تو چاہیے تھا کہ مسجدوں میں اللہ سے ڈرتے ڈرتے داخل ہوں، ایسے ہی لوگوں کے لیے دنیا میں اور آخرت میں بڑا رسوائی اور عذاب ہے۔ دیکھیں مسجدوں میں داخل ہونے کا کیا طریقہ ہے، خاموشی کے ساتھ ڈرتے ہوئے اللہ سے اور داخل ہوں، وہاں پہ شور نہ مچائیں۔ کل مسجد میں کتنا شور تھا اور کتنا خواتین شور کر رہی تھی، ہم مسجد میں کل گئے تھے نماز پڑھنے الحمدللہ، لیکن خواتین ویسے ہی باتیں کر رہی تھی جیسے یہاں نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں جب باہر کے ملک میں آپ جاتے ہیں نا، تو یو ای میں کسی بھی ملک میں آپ جائیں، وہاں پر اتنا ادب کیا جاتا ہے مسجد میں، پوری مسجد بھری ہوگی خواتین سے، مگر ایک آواز نہیں آتی، خاموشی کے ساتھ بیٹھ کے اپنا جس نے قرآن لیا وہ قرآن پڑھنی ہے، خاموشی سے جس نے نوافل پہ نوافل پڑھنی ہے، ایک آواز نہیں آتی۔ ہم لوگوں کو سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمیں وہاں مسجد میں ایسی باتیں نہیں کرنی جیسے ہم گھروں میں کرتے ہیں۔ اونچی اونچی آوازیں باتیں ہو رہی ہیں، اچھا بچے شور مچا رہے ہیں، والدہ کو سمجھانا چاہیے کہ بچے شور نہ مچاؤ، ان کے لیے کوئی ایسی چیز یعنی چاہیے جس سے وہ بیٹھ کے مگن ہو۔ گھر میں ٹریننگ کرنی چاہیے کہ دیکھو جب نماز پڑھیں گے تم نے خاموش ہو کے بیٹھنا ہے، اگر تم خاموش نہیں بیٹھو گے میں تمہیں نیکسٹ ٹائم نہیں لے کے جاؤں گی۔ بچوں کو ٹرین کرنا ہے، ہم نے بچوں کو بھگانا نہیں ہے کہ مسجد سے بھاگو، نہیں، بچوں کو ٹرین کرنا ہے، انہوں نے ہی تو آنا ہے مسجد میں، پھر آپ نے ان کو ٹرین کرنا ہے، مسجد سے محبت دلانی ہے، مسجد کے آداب سکھانے ہیں سب کے۔ پھر جب مسجد میں جائیں تو کیا ہو، وہاں پہ کوئی خرابی نہ کرے، مثلا آپ کے ہاتھ میں کوئی ٹیشو پیپر ہے، کوئی بوتل خالی ہو گئی پانی کی، کوئی چیز ریپر ہو گیا، وہ وہاں پھینک کے نہ جائیں، وہاں اٹھا کے جائیں، صاف ستھرا کر کے جائیں۔ تو جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے اور جو مساجد ہوتی ہیں، جو مدرسے ہوتے ہیں، وہاں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اونچی آواز میں تو بالکل نہیں بولنا چاہیے، آواز کو نیچی رکھنا چاہیے، غیر ضروری باتیں نہیں کرنی چاہیے، ادب کرنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے لیے ہیں، تم جدھر بھی رخ کرو گے ادھر ہی اللہ کا رخ ہے، بلا شبہ اللہ بہت وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ یہ آیت توحید ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ پھر کہتے ہیں اللہ نے کسی کو، اہل کتاب کہتے ہیں اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا، وہ ایسی باتوں سے پاک ہے، بدیع السماوات والارض، بلکہ وہ آسمانوں اور زمین جو کچھ بھی ہے وہ ان سب کا مالک ہے۔ بدیع اللہ تعالیٰ کا نام ہے بدیع۔ بدیع کا مطلب ہوتا ہے ایجاد کرنے والا، یعنی پہلے سے کوئی چیز موجود نہ ہو اور اللہ تعالیٰ اسے ایجاد کر لیں۔ مثال کے طور پر ہم جو چیزیں بناتے ہیں، مثال کے طور پر ہم نے یہ جو صوفے بنائے ہیں تو یہ کس سے بنتے ہیں، فرنیچر سے بنتے ہیں۔ فوم کہاں سے آتا ہے، زمین سے، اللہ تعالیٰ نے جو بھی پروڈکٹ نکالی ہے اس سے ہم بناتے ہیں۔ پلاسٹک جو ہم بناتے ہیں، جو ہم کرسیوں پر بیٹھے ہیں، یہ پلاسٹک بھی زمین سے ہی آتا ہے۔ جتنی بھی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، اینٹیں ہیں، سیمنٹ ہے اور یہ پینٹنگ ہے، لکڑی ہے، ہماری جتنی بھی چیزیں ہیں یہ سب کہاں سے آتی ہیں، زمین سے آتی ہیں۔ اور اور ہم کوئی چیز موجود ہوتی ہے نا اسے ہم لے کے بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو کوئی میٹیریل موجود نہیں تھا، بغیر میٹیریل کے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین بنائے، بغیر میٹیریل کے۔ اب بیج ہوتا ہے، بیج کو بھی اللہ تعالیٰ نے بغیر میٹیریل کے بنایا، کن کہا وہ بن گیا، پھر وہ کن ابھی تک جاری ہے۔ جب آپ بیج ڈالتے ہیں تو وہ بڑھ کے پودا نکل آتا ہے، اتنا بڑا درخت نکل آتا ہے اور اس میں اتنی زیادہ لکڑی ہوتی ہے اور اتنے زیادہ پھل، وہ کہاں سے آئے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہا ہے، دیکھو بیج سے میں نے یہ ساری چیزیں نکال دی ہیں تو عدم سے وجود میں لایا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ بدیع السماوات والارض، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز کے ایجاد کرنے والے ہیں، بغیر نمونے کے، بغیر میٹیریل کے، اور جو کچھ بھی ہے وہ ان سب کا مالک ہے۔ یہ سب چیزیں اس کی مطیع فرما بردار ہیں، وہ آسمان اور زمین کا موجد ہے۔ وہ جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کائنات کو بن جا، کن ہو جا، فیکون، پس وہ ہو گئی، مگر وہ ہوتی جا رہی ہے، وہ اللہ کا حکم مانتی جا رہی ہے۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں ہماری کائنات پھیلتی جا رہی ہے، ہماری کائنات رکی نہیں ہے۔
روز ایک سائنٹسٹ ایک نیا جراثیم ایک نیا جاندار بتاتے ہیں کہ یہ نیا ہم نے جاندار ہم نے اس کو ڈسکور کیا ہے، ہم نے دریافت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ روز ایک نیا جاندار پیدا کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے اس کائنات کو پھیلاتا جا رہا ہے۔ نادان لوگ یہ کہتے ہیں خود اللہ تعالیٰ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا، یا کوئی نشانی ہمارے پاس کیوں نہیں بھیجتا۔ ایسی ہی باتیں ان لوگوں نے بھی کی تھی جو ان سے پہلے تھے۔ ان سب کے دل اور سوچ ملتے جلتے ہیں، یعنی جو کفر کرتے ہیں، جو غلط باتیں کرتے ہیں، ان کے دل اور سوچ ایک جیسی ہوتی ہے۔ اور یقین کرنے والوں کے لیے تو ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اہل دوزخ سے متعلق آپ سے باز پرس نہ ہوگی۔ یہود و نصارہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت تک کبھی خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے دین کی پیروی نہ کرنے لگیں۔ یہ صرف اللہ کے رسول اور مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ یہودی ہم سے کبھی بھی خوش نہیں ہوں گے جب تک ہم مسلمان یا غیر یہودی ہیں۔ نعوذ باللہ یہودی ہونے کے بعد بھی وہ ہمیں اپنے درجے تک نہیں رکھیں گے، بلکہ ہم اپنے سے گھٹیا ہی سمجھیں گے۔ آپ ان سے کہیے ہدایت تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ہدی اللہ هو الہدی، وہی ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر ہم ان کی خواہشوں کی پیروی کریں گے اللہ کا علم آ جانے کے بعد، تو آپ کو اللہ سے بچانے والا کوئی حمایتی یا مددگار نہیں ہوگا۔ اس میں اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما کر ہم سب کو فرما رہے ہیں کہ دیکھو اگر تمہیں میں نے دین اسلام دے دیا ہے، قرآن دے دیا ہے، سنت کی ساری باتیں، اس کے بعد تم پھر جاتے ہو، پھر تمہیں اللہ تعالیٰ سے، پھر تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی تھی اور وہ اس طرح پڑھتے تھے جیسے اس کے پڑھنے کا حق ہے، یہی لوگ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ یعنی کچھ یہودیوں میں سے کچھ لوگ جو تھے وہ اسلام لے آئے تھے، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جو اس کتاب کا انکار کرتا ہے تو ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، میری اس نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور تمہیں تمام دنیا کی قوموں پر تمہیں فضیلت بخشی تھی، اور اس دن سے ڈر جاؤ جب کوئی دوسرے کسی کے کام نہ آ سکے گا۔ اس دن تو ان سے کوئی معاوضہ نہیں قبول کیا جائے گا، اور نہ کسی کی سفارش فائدہ دے گی، نہ ان کو کوئی مدد مل سکے گی۔ آج بھی یہودی یہ کہتے ہیں کہ ہم تمام قوموں سے زیادہ افضل ہیں، فضیلت والے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے فضیلت بخشی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی امامت تو ختم کر دی، لیکن آج تک وہ اسی غرور و تکبر میں مبتلا ہے، نہیں ہم جو ہیں سب سے بیسٹ ہیں۔ اور اسی تصور کی وجہ سے وہ دوسروں کو مارتے ہیں، دوسروں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، دوسروں کا مال لے لیتے ہیں، کیا سوچ کے کہ یہ جو دوسرے غیر یہودی ہیں ان کے ساتھ جو مرضی کرو، ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا، یہ ان کے مائنڈ میں ہے۔ جبھی تو وہ مسلمانوں کو، فلسطینیوں کو مارتے ہیں، کہتے ہیں ان کو مار دو، کوئی عذاب نہیں آئے گا ہمارے اوپر۔ ہاں یہودیوں کا یہودیوں کے اوپر ہوتا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات آتی ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تو انہوں نے سب باتوں کو پورا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں تمہیں سب کا امام بنانے والا ہوں۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب انہوں نے آزمایا اللہ تعالیٰ نے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہوں نے فوراً کہا یا رب العالمین میں آپ کی تمام باتیں مانتا ہوں۔ اور یہودیوں کو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے، انہوں نے ایک بھی بات نہیں مانی۔ ابھی ہم نے پیچھے جتنا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تورات کو تھامو، انہوں نے نہیں تھاما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے، انہوں نے پیچھے سے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ پھر آپس میں لڑتے تھے، من و سلواق کہتے تھے کہ ہم نے نہیں کھانا، ہمیں کچھ اور دو۔ جب کہا جہاد کرو، انہوں نے کہا ہم نے جہاد نہیں کرنا۔ ہر بات میں انہوں نے نافرمانی کی، کوئی ایسی بات نہیں تھی جس میں نافرمانی نہ کی ہو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، تم حضرت ابراہیم کو مانتے ہو نا، اللہ کے رسول نہ حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں یہودی، نہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، وہ مانتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام مذاہب کے لوگ مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم حضرت ابراہیم کو مانتے ہو، انہوں نے کیسی میری فرما برداری کی، انہوں نے میری باتوں کو پورا کیا، جب پورا کیا تو میں نے انہیں امام بنا دیا سارے لوگوں کا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، اب آیات آ رہی ہیں، آیت نمبر 124 سے 141 تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کا رستہ اختیار کرنے کی دعوت دی جائے گی۔ یہاں پر کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظالموں سے میرا وعدہ نہیں ہے۔ جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے عبادت گاہ اور امن کی جگہ قرار دیا تو اب کے مقام ابراہیم کو جائے نماز بناؤ۔ اللہ نے اپنے محبوب ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز ادا کرنے کا حکم دے دیا۔ انہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فرما برداری اتنی پسند آئی کہ جہاں کھڑے ہو کر وہ مسجد خانہ کعبہ بنا رہے تھے،
उसी जगह को कहा मेरे इस प्यारे बंदे की जगह को तुम मुसल्ला बना लो। और सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम को ताकीद की, मेरे घर को तवाफ़ करने वालों, एतकाफ़ करने वालों, रुकू और सजदा करने वालों के लिए साफ़ सुथरा रखें। सैयदना इब्राहीम का इम्तिहान किन किन बातों में हुआ? सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तमाम दुनिया की इमामत ऐसे ही नहीं मिल गई, बल्कि आपको सने शऊर से लेकर मरने तक पूरी ज़िंदगी कुर्बानी ही कुर्बानी थी। दुनिया में इंसान जिन चीज़ों से मोहब्बत करता है उनमें से कोई चीज़ भी ऐसी ना थी जिसे सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की खातिर कुर्बान ना किया हो, उनकी खातिर मसाइब ना झीले हों। जिनमें से एक ये हैं, एक बुत गर्द बुत बनाने वाले और बुत फरोश के घर में पैदा हुए। बाप चाहता कि बेटा इस काम में उनका हाथ बटाए, लेकिन आपने उल्टा एहसान अंदाज में उन्हें समझाना शुरू कर दिया। जब बाप आपकी तरफ से मायूस हो गया तो घर से निकाल देने की धमकी दे, इसको बंद कर दें उसको, तो उसे घर से निकाल देने की धमकी दे दी। आप अलैहिस्सलाम ने हक़ की खातिर अपने शहर से निकल जाना और तरह तरह की तकलीफ़ें बर्दाश्त करना कबूल कर ली। कौमी मेले के मौके पर बुतों को पाश पाश किया, जिसके नतीजे में आपको आग में जला देने का फ़ैसला किया गया। आपने बखुशी उसमें कूदना मंजूर कर लिया। आपने अपनी बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम और दूध पीते बच्चे को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक एक बेआबो गया मैदान में छोड़ दिया, जहाँ खाने पीने का कोई बंदोबस्त ना था, ना ही दूर दूर तक किसी आबादी के आसार थे। जब बूढ़ी उम्र में बच्चे इस्माइल अलैहिस्सलाम जब ज़रा जवान हुए तो उनको कुर्बान करने का हुक्म हुआ। आप बेदरेख इस बात पर आमादा हो गए। गर्ज़ आपकी कुर्बानियों और आजमाइशों की फहरिस्त खासी लंबी है। आखिर अल्लाह ताला ने ख़ुद ये सर्टिफ़िकेट अता किया कि हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कई बातों से आज़माया। वो हर इम्तहान में पूरे उतरे, हर इम्तहान में उन्होंने टॉप किया, हर इम्तहान में उन्होंने उसे मुकम्मल पूरे नंबर हासिल किए। लिहाजा अल्लाह ताला ने इन इम्तहानों के नतीजे में आपको दुनिया जहान का इमाम बना दिया और क़यामत तक के लिए सिलसिला नबूवत को आपकी औलाद से मुंसलिक कर दिया। दुनिया के अक्सर और बेशतर मज़ाहिब अपने मज़ाहिब की आपकी तरफ निस्बत करना बाइस इज़्ज़त व इफ्तिखार समझते हैं। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि इजअल हाज़ा बलदन आमिना वरज़ुक़ अहलहु मिनस्समरात। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ की, ए मेरे रब इस जगह को अमन का शहर बना दे, इसके रहने वालों में से कोई जो अल्लाह पर और जो रोज़े आखिरत पर ईमान ले आए उन्हें फलों का रिज़्क़ अता फरमा दे। अल्लाह ताला ने जवाब दिया, जो कोई कुफ़र करेगा और तो उस चंद रोज़ा ज़िंदगी का सामान तो मैं उसे भी दूंगा, मगर आखिरत में उसे दोज़ख के अज़ाब की तरफ धकेल दूंगा। वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। यानी अल्लाह के रसूल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इस जगह को यानी खाना काबा को अमन का शहर बना दे। इसके रहने वालों में से जो कोई ईमान ले, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ ले, उसे तू जो है फलों का रिज़्क़ अता फरमा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि देखो, जो भी कलमा पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा मैं सबको रिज़्क़ दूँगा, क्योंकि सबको रिज़्क़ देने की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला खालिक है, अल्लाह ताला राज़िक है, मगर आखिरत में उन्हें जो है दोज़ख के अज़ाब में डाल दूँगा, क्योंकि और बहुत बुरा ठिकाना है। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की बुनियादें उठा रहे थे, उन्होंने दुआ की, ए हमारे रब हमसे ये खिदमत कबूल कर ले, बिलाशुबा तू ही सुनने वाला और जानने वाला है। मुख्तलिफ़ दौर में काबा की तामीर हुई है। कस्तलानी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि काबा 10 बार तामीर हुआ। सबसे पहले उसे फ़रिश्तों ने बनाया, दूसरी बार आदम अलैहिस्सलाम ने जब आप अलैहिस्सलाम की उम्र 1000 साल थी, तीसरी बार शीश अलैहिस्सलाम ने और ये तामीर तूफ़ान नूह में गिर गई, चौथी बार सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने, पाँचवीं बार कौम अमालिका ने, छठी बार कबीला जुरहुम ने, सातवीं बार कुसै बिन कुलाब ने, आठवीं बार कुरैश ने, नौवीं बार सैयदना अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने, 10वीं बार हज्जाज बिन यूसुफ़ ने। इसके बाद आज तक इस इलाक़े पर मुसलमानों का ही कब्ज़ा चला आ रहा है। बहुत सी बादशाहों ने इसकी तामीर, इसकी मुरम्मत, इसकी तौसी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और ये सिलसिला आज तक जारी है। इस सिलसिले में आले सऊद की खिदमात भी लायक तहसीन हैं। फिर फरमाया, हमें अपनी इबादत के तरीक़े बता और हमारी तौबा कबूल फरमा, बेशक तू बड़ा तौबा कबूल करने वाला है और निहायत रहम करने वाला है। ए हमारे रब, इनमें एक रसूल मबऊस फरमा जो इन्हीं में से हो, वो उनके सामने तेरी आयत तिलावत करे, उन्हें किताब और हिकमत की तालीम दे और उनको पाकीज़ा बनाए। बिलाशुबा तो गालिब और हिकमत वाला है। अब यहाँ पर देखें कुरान हकीम की और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या है यहाँ पे मकासद, कुरान के क्या हैं, क्या उसमें हमारे पर हक़ आता है कि आयात की तिलावत करें। तो आयात की तिलावत कौन करेगा? जो आयात की तजवीज़ सीखेगा,
तरतील सीखेगा, दुरुस्त पढ़ने का तरीका। पहला हुक्म मुसलमानों पर, आयात की तिलावत सीखो, इसको दुरुस्त अंदाज से पढ़ो। अब आप लोगों को थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो गया होगा कि हमें किस तरह से दुरुस्त पढ़ना लाजिम है, सबके पर लाजिम है। कोई ये कह देना हम उर्दू की तरह पढ़ते हैं सादा, गलत है। उर्दू उर्दू है और अरबी अरबी है। हमने उर्दू को उर्दू की तरह और अरबी को अरबी की तरह पढ़ना है, जब ये हमारी निजात है। तो अल्लाह ताला का हुक्म है, आयात की तिलावत सीखो, किताब और हिकमत की तालीम दे और उन्हें पाकीज़ा करे। पाकीज़ा का मतलब ये नहीं साफ़ सुथरा, ज़ाहिरी पाकीज़गी भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाई है। अंदरूनी पाकीज़गी कुफ़र से, शिरक से, बिद्दत से अपने आप को पाक करे। बिलाशुबा तो गालिब और हिकमत वाला है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन से नफ़रत तो वही कर सकता है जिसने ख़ुद अपने आप को अहमक बना लिया हो। बेशक हमने इस दुनिया में अपने काम के लिए चुन लिया और आखिरत में भी वह सौले लोगों में से होंगे। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज में तशरीफ़ ले गए थे ऊपर, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो ऊपर खाना काबा, जिस तरह से एक नीचे खाना काबा है, इसी तरह से 7वें आसमानों से ऊपर भी है, उसका नाम बैतुल मामूर है। और अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये अवार्ड दिया है कि जैसे तुमने दुनिया में खाना काबा बनाया तो वही तुम्हारा भी घर है। वो उसकी पुश्त से लगा कर बैठे और खाना काबा के पास वहाँ पर बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला ने उनको आखिरत में भी सौले बना लिया है। जब उन्हें कभी भी जब दुआ करें ना कि अल्लाह ताला हमारे ईमान में इजाफ़ा करे और हमें भी अपना फर्मा बरदार बना ले, तो दुआ क्या करें, ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रब, जैसे तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फर्मा बरदार बनाया था, हमें हमारी औलाद को भी, हमारे शोहर को भी, हमारी नस्लों को भी फर्मा बरदार बना ले। आमीन सुम आमीन। अल्लाह ताला ने जब उन्हें फरमाया फरमाबरदार बन जाओ, उन्होंने कहा मैं जहानों के रब का फरमाबरदार बन गया। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अपने बेटों को इसी बात की वसीयत की। याकूब अलैहिस्सलाम ने भी अपने बेटों से कहा, ऐ मेरे बेटो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए यही दीन पसंद किया है, लिहाजा तुम मरते दम तक मुसलमान रहना। अब देखें यहूदी किस बात पे हमसे अकड़ सकते हैं कि भाई हमारा मज़हब सबसे सच्चा। अल्लाह ताला तो फरमा रहा है याकूब अलैहिस्सलाम जो थे वो उनकी औलाद को बनी इसराइल कहा जाता है ना। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे जिसमें हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बाकी 11 भाई थे, इनसे बनी इसराइल की नस्ल चली है। तो अल्लाह ताला फरमा रहा है याकूब अलैहिस्सलाम जो तुम्हारे बाप थे, उनको तो उनके बाप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा है कि तुम मुसलमान रहो, और याकूब अलैहिस्सलाम ने मरने से पहले अपने बेटों को वसीयत की, देखो मरना तो मुसलमान ही मरना। तो वो भी मुसलमान थे। क्या तुम उस वक़्त मौजूद थे? यानी अल्लाह ताला बनी इसराइल को कह रहे हैं कि जैसे वो कहते हैं ना कि भाई हमारे ही इस पैगंबर थे और हम इसके अलावा किसी की बात नहीं मानेंगे। तो कहते हैं क्या तुम उस वक़्त मौजूद थे जब याकूब अलैहिस्सलाम पर मौत का वक्त आया? उस वक़्त उन्होंने अपने बेटों से पूछा तो मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? उन्होंने जवाब दिया, हम उसी एक अल्लाह की बंदगी करेंगे जो आपका और आपके आबाओ अजदाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम और इसहाक़ अलैहिस्सलाम का माबूद है। हम उसी के फर्मा बरदार रहेंगे। ये एक जमात थी जो गुज़र चुकी। अब इसके ऊपर अकड़ो नहीं, इसके ऊपर गरूर नहीं करो कि हमारे जद्द अमजद तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे या हमारे जद्द अमजद याकूब अलैहिस्सलाम थे, या हम कहें कि हमारे जद्द अमजद अल्लाह के रसूल सल्लम थे। उन्होंने जो किया वो अपने लिए था, तुम जो करोगे वो तुम्हारे लिए है। जो कुछ इस जमात ने अमाल किया वो उनके लिए थे, तुम जो कमाओगे वो तुम्हारे लिए होगा। ना तुमसे ये पूछा जाएगा कि वो क्या करते थे। आज भी हमारे यहाँ बाज़ लोग क्या कहते हैं, हमारे फ़लाँ जो है वो मदरसे के बड़े मुमतहिन थे, हमारे फ़लाँ दादा के दादा जो दादा के भाई वो आलिम थे, हमारे फ़लाँ अब्बा के जो था वो मदरसा था। भाई उन्होंने जो किया वो उनके लिए, तुम जो करोगे वो तुम्हारे लिए है। यहूदी कहते हैं यहूदी हो जाओ तो हिदायत पा जाओगे, ईसाई कहते हैं ईसाई बन जाओ तो हिदायत पा जाओगे। आप उनसे कहिए ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनसे यही कहिए बात यूँ नहीं है, बल्कि जो शख्स मिल्लत इब्राहीम पर होगा वो हिदायत पाएगा। मिल्लत यानी मज़हब। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुवहिद थे, तौहीद वाले थे, शिरक करने वालों में से नहीं थे। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुवहिद थे, शिरक नहीं करते थे। यहूद मुसलमानों से कहते थे यहूदी बनोगे तो निजात पाओगे, हालांकि वो ख़ुद मुशरिक थे और सैयदना उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा नाउज़ुबिल्लाह बनाते थे। इसी तरह ईसाई भी मुसलमानों से कहते थे, हालांकि वो 3 खुदाओं को मानते थे और मुशरिक थे। और कुफ़ार मक्का, उनके मुशरिक होने में तो कोई शक ही नहीं, उन्होंने बहुत सारे बुत बना रखे थे। मुसलमानों तुम अहले किताब से यूँ कहो, यानी हम मुझसे कहा जा रहा है कि अगर तुमसे कहें ना कि यहूद और ईसाई हो जाए तो हम मुसलमानों को क्या जवाब देना चाहिए? तुम कहो हम अल्लाह पर ईमान लाए और उस पर जो हम पर उतारा गया क्या कुरान, और उस पर भी जो सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम, इसहाक़, याकूब और अलैहिस्सलाम की और उनकी औलाद पे उतारा गया।
اس وحی ہدایت پر بھی جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کو ان کے پروردگار کی طرف سے دی گئی تھی، ہم ان انبیاء میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، ہم تو اسی ایک اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اگر یہ اہل کتاب ایسے ہی ایمان لائے جیسے تم لائے ہو تو وہ بھی ہدایت پا لیں گے، اور اگر اس سے منہ پھیریں اور ہٹ دھرمی کریں، لہٰذا اللہ ان کے مقابلے میں آپ کو کافی ہے، وہ ہر ایک کی سنتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ ان سے کہہ دو ہم نے اللہ کا رنگ قبول کیا، اور اللہ کے رنگ سے بہترین رنگ کس کا ہو سکتا ہے، ہم تو اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ کا رنگ کیا ہوتا ہے؟ صبغۃ اللہ۔ مختلف مفسرین کرام نے اس کے بارے میں مختلف بات کی ہے۔ یہاں ہم جن کو کنسلٹ کر رہے ہیں انہوں نے بیان کیا ہے کہ یہاں یہود و نصارہ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم جب کسی کو یہودی بناتے ہو تو اسے غسل دیتے ہو اور سمجھتے ہو کہ نیا رنگ چڑھ گیا جو یہودیت کا ہے، لیکن اس کا اثر انسان پر نہیں ہوتا۔ اسی طرح عیسائی پیدا ہونے والے بچے کو رنگ دار پانی سے غسل دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں عیسائیت کا رنگ چڑھا دیا، مگر نہ یہودیت پر اور نہ عیسائیت پر یہ رنگ کوئی اثر نہیں کرتا۔ اصل رنگ اللہ کا ہے، یعنی اللہ کا رنگ کا مطلب کیا ہے؟ عبدیت کا، بندہ ہونے کا رنگ، یعنی عبدیت جو ہے وہی اللہ کا رنگ ہے، بندہ بننا اللہ کا رنگ ہے۔ یہ بندہ ہونا، یہ رنگ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، یعنی اپنے دل میں، دماغ میں، اپنے ظاہر میں، اپنے باطن میں ایسے دین اسلام کو رنگ لیں کہ اس کی زندگی میں ہر جگہ یہ رنگ نظر آئے۔ ہماری خوشی ہو، شادی بیاہ ہو، ہمارے غم ہو، ہماری زندگی کے ضرورتیں ہوں، ہماری زندگی کی خوشیاں غم ہو، اس میں یہ احکامات نظر آئیں، پتہ چلیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ جب غم ہوتے ہیں تو ہم کیا 10ویں 20ویں 30ویں کرنا شروع کر دیتے ہیں، جمعراتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، برسیاں کرتے ہیں، 40ویں کرتے ہیں۔ یہ تو اسلام کا رنگ نہیں ہے۔ تو ہم شادی ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ خوب ڈھولکیاں کرتے ہیں، مہندیاں کرتے ہیں، کیا کیا خرافات۔ یہ اسلام کا رنگ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صبغۃ اللہ، میرے رنگ میں رنگ جاؤ۔ اور رنگ کون رنگے گا؟ جو اللہ تعالیٰ کا بندہ بن جائے گا، سچا بندہ بن جائے گا، پریکٹیکل بندہ بن جائے گا۔ جب پریکٹیکل انسان ہوتا ہے، ایسا انسان اسے دیکھے تو اللہ یاد آ جاتا ہے، اور ہم اسے دیکھ کے کہتے ہیں ہاں یہ واقعی انسان میں پورا اسلام میں داخل ہو گیا ہے۔ اور اللہ کا رنگ کیا ہے؟ یہ اللہ کا سچا بندہ بننا ہے۔ اسی لیے فرمایا نا نحن لہ عابدون، بندے کا حقیقی رنگ بندگی میں ہے، یہ اللہ کا رنگ ہے، اسی کی دعوت دی جا رہی ہے، اسی کی دعوت سب کو دی جاتی ہے۔ قل اتحاجون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کیا تم لوگ ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے ہو؟ ہمارا بھی رب وہی ہے، تمہارا بھی رب وہی ہے، مگر ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ہم خالصتاً اسی کی بندگی کرتے ہیں۔ اے لوگو، اے اہل کتاب، کیا تم لوگ یہ کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل، اسحاق، یعقوب علیہ السلام اور ان کی اولاد سب یہودی یا عیسائی تھے؟ بھلا یہ تم بات زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے؟ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جس کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی گواہی موجود ہو، پھر وہ اسے چھپائے، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ ان سے بے خبر نہیں ہے۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، یعنی جو پیغمبروں کی جماعت تھی وہ گزر چکی، جو پیغمبروں کے ماننے والے تھے وہ گزر چکے۔ اب تم ہو، ان کی کمائی تو ان کے لیے تھی، تمہاری کمائی تمہارے لیے ہے۔ ان کے اعمال کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا، تم سے نہیں پوچھا جائے گا کہ صحابہ نے کیا کیا، صحابہ نے کیا دین کو کس طرح پھیلایا، صحابہ نے اللہ کے رسول کی بات کیسے مانی۔ تم سے تمہارے ماحول کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تم نے اپنے ماحول میں رہتے ہوئے، اپنے گھر میں رہتے ہوئے، اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے، اپنے رسم و رواج میں رہتے ہوئے کیسے دین کو اپنایا، کیسے دین پر کیسے تم بندے بنے، کیسے دین کو لے کے چلے، کیسے دین کو ایکسیپٹ کیا، کیسے دین کو پھیلایا۔ کہیں کفر و شرک بدعت نظر آتی ہے، اس کو تم نے کیسے روکا۔ تم سے تمہارے ماحول کے بارے میں پوچھا جائے گا، تم سے نہیں پوچھا جائے گا تمہارے آبا و اجداد یا ابا یا اماں یا کیا کرتے تھے۔ کسی نے مدرسہ کھولا تو وہ ان کے لیے، ہمارے فلاں نے اتنے کنویں بنوائے، اتنے مسجدیں بنوائیں، وہ ان کے لیے جو انہوں نے کیا۔ تم جو کرو گے وہ تمہارے لیے ہوگا۔
تو سوچ لو تم نے کیا کرنا ہے. تمہاری اپنی زندگی ہے. ہمیں ہماری زندگی ہمارے معاشرے ہمارے ماحول کے مطابق پوچھا جائے گا. آج جو سوشل میڈیا پہ طوفان ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا تم نے اپنے بچوں کو کیسے ٹریننگ دی, اپنی نسل کو کیسے سنبھالا, اپنی نسل کو کس بات کی تربیت دی, اپنی نسل کو اس بات کی اویئرنیس دی کہ سوشل میڈیا پہ جو کچھ آ رہا ہے اس کو آگے نہیں بڑھانا, سوچنا سمجھنا ہے, اس کو پرکھنا ہے, کسی بھی بات کو ایسے ہی آگے نہیں کر دینا. تم سے تمہارے ماحول کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پر جم لانے کی توفیق عطا فرمائے, دین کو درست طریقے سے سمجھنے کی, اس پر عمل کرنے کی, اسے آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. غلط باتیں جو ہمارے دین میں بدعت بن کر شامل ہو گئی ہیں انہیں خیر وعافیت کے ساتھ دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری زندگیوں میں, ہماری خوشیوں میں, ہماری غمی میں جو بھی بدعات ہیں, جو بھی غلط باتیں شامل ہو گئی ہیں, ہمیں انہیں پہچاننے کی اور انہیں اپنے سے دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری زندگیوں میں بچپن سے لے کر جوانی تک, بڑھاپے تک کہیں کوئی شرک ہو گیا ہو, کوئی بدعت ہم نے کر لی ہو جانے انجانے, اللہ تعالیٰ اسے ہمیں معاف کر دے. ابھی بھی ہماری زندگی میں کہیں کوئی شرک کوئی بدعت ہو تو یا رب العالمین تو ہمیں دکھا دے اور اسے ہمیں ہم سے دور کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول کر لے, ہمارے روزے کو, ہمارے رمضان کو, ہمارے قرآن پڑھنے پڑھانے کو, ہمارے نیکی صدقہ خیرات کو, ہماری نمازوں کو, ہمارے تراویحوں کو, ہمارے قرآن پڑھنے کو قبول کر لے. ہمیں ہماری اولادوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے, ہماری اولادوں ہماری نسلوں کو قرآن پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں ہماری اولادوں کو ہماری نسلوں کو سیدھی راہ دکھا دے, سیدھی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.